बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक तो बहुत बाज़गश्त है, इसहाक़ डार साहब के निगरान वज़ीर आज़म बनने की बहुत बात हो चुकी। गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े कैटेगोरिक स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना कोई अग्रीमेंट हुआ है और ये फ़ेक न्यूज़ है। ये शहरी रहमान साहिबा के मैं थोड़ी देर में आपको शॉर्ट सुनवा भी देता हूँ, इस पर बात करेंगे। साइफ़र के हवाले से शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज FIA की मुश्तरका तहकीकाती 8 रुकनी टीम के सामने पेश हुए और तकरीबन कोई पौने 2 घंटे की तफ्तीश हुई है। सवाल हुए, जवाब दिए हैं, बाहर निकल के उन्होंने कुछ मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया है। उन्होंने कहा जी कि मैंने किसी और शहर जाना है, फ़्लाइट पकड़नी है, इस वजह से उन्होंने मीडिया से नहीं बात की कि क्या गुफ्तगू हुई है या सवाल जवाब हुए हैं उस तहकीक में, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहरी रहमान ने इस इशू को लेकर क्या कहा है, ये भी कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम हैं, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। रहमान को भी आपने सुन लिया। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। अहमद अवैस साहब साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ होंगे, नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ होंगी, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अहमद अवैस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो अभी ये बात सामने आ रही है कि PDM के अपने अंदर इत्तफाक अभी तक तो नहीं हो पाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इसके हक़ में नज़र नहीं आ रही है। जो स्टेटमेंट शहरी रहमान का है या फिर फैसल करीम कुंडी का भी एक स्टेटमेंट आया उस हवाले से, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ये ख्वाहिश है और उससे ज़्यादा इसहाक़ डार साहब की ख्वाहिश है, बज़ाहिर उनकी जो गुफ्तगू मैंने देखी है उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है या लगता है मुझे, तो कानूनी तौर पर आपका क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से अगर इसहाक़ डार साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं? ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा अगर ऐसा हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक़ डार साहब की जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना, ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये इनको एक डायरेक्टिव आया है नून लीग को कि इनका नाम लिया जाए। वो हर तरह से एक बड़ी सेफ गेम खेलना चाहते हैं, इससे कतई नज़र के वो कौम के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इम्पार्शियलिटी के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगता है, और इलेक्शन की जो स्पिरिट है केयर टेकर सेटअप के लिए जो कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके ऊपर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंप्रोमाइज़ कर दें, वो उनके जो अपने ख्यालात हैं जो और जो क्वालिफ़िकेशन। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसहाक़ डार तमाम वो क्वालिफ़िकेशन जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, नवाज शरीफ की ग्रुप के नुक्ता नज़र से, नून लीग के ग्रुप के नुक्ता नज़र से, वो ये है, आप देखिए कि उन्होंने अप्रूवर बने केयर टेकर, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको अप्रूवर बनाया गया। फिर उसके बाद उनकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई जज के सामने, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो थी वो ऑन ओथ उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद वो उस स्टेटमेंट से रिगल आउट कर गए। एक शख्स जो ओथ लेके अपने ज़ुबान से मुनहरिफ हो जाए, अपनी स्टेटमेंट से मुनहरिफ हो जाए, क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का वो इख्तियार रखता है या उसको रखना चाहिए? लेकिन यहाँ पे यही क्वालिफ़िकेशन है उनकी, यही सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन बनी है, जो मियाँ साहब की तरफ से भी ये डायरेक्टिव इशू हुआ होगा और शहबाज शरीफ की को भी ये बातें बहुत पसंद हैं। तो इसलिए ये कौम के लिए डिज़ास्टर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा सख्त इसमें एजिटेशन भी होगा, लेकिन और एक नया हंगामे की सूरत बनेगी। ये जो 164 के बयान के हवाले से आपने कहा है कि अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, उसके बाद वो उससे अगर मुनहरिफ हो गए तो क्या वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? ये भी तो ज़हन में रखें ना कि वो मुशर्रफ साहब का दौर था और उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के
حوالے سے جو کاروائیاں ہوئی تھیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر 164 کا بیان اسحاق ڈار کا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ابو بورڈ تھا اور اس کے پس منظر میں جتنی بھی باتیں تھیں اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے, تو آج اگر سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے 164 کے بیان کی باتیں ہو رہی ہیں, جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے آیا تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ 164 کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس کو بھی آپ لیگلی اتنا ہی ویلڈ سمجھیں گے جتنا کہ اسحاق ڈار کے 164 کے بیان کو آپ ویلڈ سمجھ رہے ہیں لیگلی؟ نہیں, میں اس کو ویلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں بھی جو ہے یہ اعظم خان نے بھی جو سٹیٹمنٹ وہاں ریکارڈ کروائی, 1 مہینہ وہ غائب رہے, وہ انڈر گراؤنڈ رہے, وہ ان کو سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا, ان کو بریفنگ کی گئی, کن کنڈیشن میں بریفنگ کی گئی, اور اس کو تیار کیا گیا کہ جا کے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں, اور اس سے پہلے ان کو بھی وعدہ معاف گواہ بنایا گیا. پھر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی اور وہ اسٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی. تو میں نے تو اس میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے تو ایک تو اس کو کراس ایگزامینیشن کے ریگر سے گزرنا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو, اور دوسری بات یہ کہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس سے اس کی کرابوریشن نہ ہو جائے بڑی مضبوط قسم کی, اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہوتی. یہ ایک قانونی پوزیشن ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں یہی آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں. لیکن غلام اس میں اسحاق ڈار نے یہاں آنے کے بعد ان کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے. وزیر خزانہ کی حیثیت سے آتے ہی کہا کہ یہ میرے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ واپس اس پوزیشن میں آ جائے گا جب پیپل پارٹی, جب نون لیگ کی حکومت تھی, اور جو آخری دنوں میں جو جتنا ڈالر تھا وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ ڈالر تو جو جھوٹ چلنے لگا ہے وہ اٹ کراسڈ, وہ تو 300 تک پہنچ گیا, 300 کراس کر گیا ان کے پیریڈ کے اندر. ایبلٹی ان کی جو ہے, جو ان کی اسپیشلائز فیلڈ تھا اس میں ان کی ایبلٹی آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد جو ان کی آپ نے جائیداد دیکھنی ہو تو دبئی میں جا کے ان کے بڑے بڑے پلازا, اسکائی ہائی پلازا جا کے دیکھ لیجیے آپ. تو ایسے شخص کو یہ نون لیگ کے نقطہ نظر سے تو وہ کوالیفائی کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل, اور اسی وجہ سے ان کو یہ ڈائریکشن بھی آئی ہے. لیکن اس کو نہ قوم مانے گی نہ پاسبل ہو سکتا ہے. وہ آپ کانسٹیٹیوشن میں جو انڈیپینڈنٹ, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جو کانسیپٹ ہے اور الیکشن لاز جو بنائے گئے ہیں اس میں سیکشن 230 جس میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہیں, اس کو سامنے رکھیں تو کسی صورت یہ اس کسوٹی کے اوپر یہ پورے نہیں ہوتا. چلیں میں عامر الیاس رانا صاحب سے ذرا, عامر صاحب ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کچھ ڈائسینٹنگ ہی اوپینین سامنے آیا ہے, اختلافی رائے سامنے آ رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے کے کوئی چانسز ہیں ممکنہ طور پر, اور اگر ہیں مثال کے طور پہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اتفاق ہو جاتا ہے تو آپ اس تعیناتی کو کیسے دیکھیں گے بطور صحافی؟ دیکھیں, پہلی بات اسحاق ڈار صاحب کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں جس طرح انہوں نے جو آپ نے ابھی ان کی گفتگو سنوائی. خواجہ آصف صاحب ایک منطقی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا. احسن اقبال صاحب نے بات بٹوین کی ہے, لیکن جو میری ذاتی رائے ہے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. کسی صورت میں اسحاق ڈار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے لیے آنے ہی نہیں چاہیے, نام بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جو بھرم ہے نا الیکشن کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نے میر ہزار خان کھوسو کو دیکھا 2013 میں جب وہ مرحوم جج بنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور پھر بدلے میں نواز شریف آئے, اور وہ پیپلز پارٹی کی چوائس تھی 2013 والی. وہ الیکشن کمیشن نے ان کو چنا. ناصر الملک آئے, بیسٹ آدمی تھے جن کو انگلش جج کہا جاتا تھا سپریم کورٹ کے اندر. مطلب وہ گفتگو اس طرح کے سیاسی بیانات دینے کے قائل نہیں تھے جس کی بنیاد پہ انہیں چنا گیا. یعنی یہ جو آج کی جنتا بیٹھی ہے جو ایک ملزم کو بلا کے چاہے جو مرضی کہیں کہ گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں اپنے کورٹ کے رستے سے, اور ثاقب نثار صاحب کا کنڈکٹ آپ دیکھتے چلے جائیں, کھوسو صاحب کا, آصف سعید کھوسا صاحب کا جو پریزیڈنسی پہ نظر رکھ کے بیٹھے تھے, جو انہوں نے گفتگو کی, بعد میں کہا آف دی ریکارڈ جب باجوہ صاحب کی انہوں نے ایکسٹینشن کا کیس, وہ حنیف راہی صاحب جو پچھلے دنوں غائب ہوئے تھے ان کی درخواست پہ شاید سو موٹو کر کے کام چلایا تھا, اور پھر وہ
دے کے ٹائم اور غائب ہو لیے وہاں سے کہ کچھ بھی نہیں ملا اور چھیڑ بھی دیا تھا اور سسٹم بھی لا دیا تھا. ایک نجم سیٹھی نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, جس پہ خان صاحب بڑے بالنگ کراتے تھے اور پھر کہا میرا کام ہے سیاسی بیان دینا. پھر ڈاکٹر حسن عسکری آئے, وہ بھی اسی طرح ہی آئے کہ ایک نے فیور کر دی, اگر وہ فیور تھی تو حسن عسکری صاحب نے بھی وہی کچھ کیا. ان کے خیالات بھی سب کو پتہ تھے کہ وہ کہاں کھڑے تھے. اس ملک میں الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جس الیکشن کے نتیجے میں خان صاحب وزیر اعظم بنے, اس کو کسی نے کریڈیبل کہا کہ پہلے نواز شریف کو ان کی خواہش پہ, جو باجوہ صاحب نے خود کہی کہ کہتے تھے نااہل بھی کریں اور جیل میں بھی بند کریں, کیا آج مریم نواز نے وہی مطالبے نہیں کیا کہ مکافات عمل کریں, ترازو کے پلڑے ٹھیک کریں؟ اور آج جو ہو رہا ہے, خان صاحب نے 9 مئی کو جو بم پہ پاؤں مارا اور اپنی پارٹی کو آج وہاں کٹ ٹو سائز کر کے لے آئے کہ لوگ بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو حالات ہوئے کہ اسٹیٹ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جا کے حملے نہیں کیے, ISI کے دفتر پہ, PF پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ, کہیں ان لوگوں نے حملے نہیں کیے. زبانی حملے بھی اتنے ہی کیے ہیں جتنے نواز شریف نے کیے ہیں, جتنے محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی رہیں. عدلیہ پہ بھی سب نے کہے, کبھی وہ چمک ہوتا تھا, کبھی حملہ ہوتا تھا, اور کبھی افتخار چودھری پہ کیسے اپنے ہی وکیل کو خار کر کے حامد خان کو واپس کیا کہ میرے سے اجازت کے بغیر. یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں. مسئلہ صرف وہاں آتا ہے جہاں ایک شخص کے کو ہمالیہ جتنے بلند اخلاقی دعوے تھے اور وہ گیا پھنس. اس کا نام ہے خان, سابق وزیر اعظم کے. ہمیں جب موازنہ کرنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, تو سارے ایک ہی جیسے کہہ رہے تھے نا. یہ ایک نئی چوائس کے ساتھ آئے تھے کہ جی میں تو سب کچھ وہ کروں گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, اور انہوں نے واقعی فقید المثال کام کیا. اور ان کے ساتھ آج بھی کیا کبھی اس طرح درجنوں گھنٹوں میں ضمانتیں ہوئیں؟ وہاں 2-2 سال بعد ضمانتیں دیتے تھے اور سپریم کورٹ کے جج لکھتے تھے کہ یہ نیب کی سہولت کاری ہے. ایسے میں جب ہم ایک وزیر اعظم کو لا رہے ہیں, کیا خیال ہے جب ناصر الملک تھے وہ کچھ کر سکے تھے؟ جب RTS بٹھایا گیا, باقاعدہ طور پہ الیکشن مینیج کیا گیا, نگران وزیر اعظم کا کیا رول تھا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور الیکشن کمیشن کا کام تھا. آج بھی اگر امپاورمنٹ ہو الیکشن کمیشن کے پاس اوریجنلی پراپرلی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بھی اگر ہو جائے, سکندر سلطان راجہ وہ واحد آدمی ہے جس نے, اس وزیر اعظم نے جس نے ٹھوک کے کہا کہ ریزائن کرو. اس کے وزیر اطلاعات نے کہا پرچے کراؤ ان کے اوپر, جس نے پرسوں جا کے بیان دیا کہ میں نے تو پارٹی کے امام پہ بیان دیا تھا, میرا بیان ہی نہیں تھا. جس طرح وہ گاڑی میں سے بھاگے تھے نکل کے فواد چودھری صاحب, اسی طرح اپنے بیانات سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ سارا ملبہ انہوں نے بغیر کچھ کہے خان صاحب اور سابقہ پارٹی پہ ڈال دیا, جس سے وہ نکل گئے. آپ کو اور ہمیں سب کی بحث یہ ہونی چاہیے کہ جس بات کو خان صاحب نے اپنے 4.25 سال میں انتخابی اصلاحات کے قریب نہیں جانے دیا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے میں بات نہیں کروں گا. اگر آج یہ انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ اپنے لوگوں کے ذریعے, جیسے علی ظفر ہیں, علی ظفر کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھے اور بعد میں PTI کے سینیٹر بن گئے. یہ لوگ یوں آتے ہیں اور جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم چیف کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے اور بعد میں وہ سینیٹر بن گئے انہی ووٹوں سے جو ان کے ہاتھوں سے جتوائے گئے تھے بلوچستان میں. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہماری سیاست میں. تو ہم تو ٹھیک کرنے نہیں جا رہے, ہم انڈیا کی بڑی دشمنی ہے, لیکن ہم الیکشن کمیشن کو امپاورمنٹ نہیں دے رہے کہ کیا آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہوتے ہر دفعہ؟ وہاں پہ وہی وزیر اعظم رہتا ہے, اختیارات زیرو ہو جاتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں آپ استعمال کر سکتے سرکاری اگر آپ کہیں جا رہے ہیں. وزیر اعظم کا عہدہ آپ کے پاس رہتا ہے جیسے ہمارے اسپیکروں کے پاس رہتا ہے. تو بحث ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمارے نظام عدل میں احمد اویس صاحب کے چیمبر کے اور ان کے سینئرز کے چیمبر کے جج نہیں آنے چاہیے, فلانے کے افتخار چودھری کے, کھوسو صاحب کے, فلانے کے نہیں آنے چاہیے. کیوں آئیں؟ لوگ میرٹ پہ پبلکلی چٹ سامنے آئیں کہ جی کس کا نام جانا چاہیے جج پہ, اور لوگ بتائیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا بطور ہائی کورٹ جج, بطور وکیل. آدھے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چٹ والے نام نہیں دیں گے. یہ ساری اصلاحات چاہیے ہمیں, تبھی ہم کہیں ٹھیک ہوں گے. بحث ہماری یہی چلنی ہے, اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. اصل ایشو وہ ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو, میڈیا کو مل کے بات کرنی چاہیے کہ جناب اصلاحات ضرورت ہیں, جب بھی کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں, کیونکہ آپ نے PTI کے حوالے سے بات کی تو احمد اویس صاحب سے پہلے جواب لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ الیکشنز جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, کیونکہ یہ تو اب یہ حکومت کئی بار کہہ چکی ہوئی ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اگست میں, اور اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا, جو بھی ہو نگران وزیر اعظم وہ آ جائے گا. تو پھر کیا جو آئینی مدت ہے انتخابات کی اس کے اندر انتخابات ہو جائیں گے یا پھر وہ بھی مؤخر ہو سکتے ہیں؟ اور اس پر مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں. لیکن اس سے پہلے احمد اویس صاحب جو بات عامر الیاس صاحب نے کی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ تو ایک ہی جیسے تھے اور ان کے کوئی بلند و بام دعوے بھی نہیں تھے, لیکن چیئرمین PTI کے بلند و بام دعوے بھی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کی بات بھی کی تھی, اور اس کے بعد وہ اس معیار پر پورا نہیں اتر سکے. If you may want to respond to that.
देखिए आमिर इलियास साहब ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ी मुदल्लल भी हैं उसके अंदर, और उन्होंने एक पुराना सिस्टम को और इनकी पास्ट को सामने रखते हुए जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस भी इनका काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सारा किया। आई अप्रिशिएट दैट। अब बात यह है कि जो गलतियां हुई हैं, क्वेश्चन तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब सामने आ गई है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि पिछले आप 4 महीनों से जो प्रोविंशियल असम्बलीज के डिसोल्यूशन के बाद के पीरियड से आप अब तक आ जाएं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान आइन जो है वो सिर्फ एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा एक बुक रह गई है कि जिसको कहते हैं कि एक उठा के एक साइड पे रख दिया है कि जिसकी अब कोई अमल दखल जो है हमारी सियासत के अंदर, हमारी गवर्नेंस के अंदर और स्टेट मैटर्स के अंदर और जुडिशल सिस्टम के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। वो ताकि नसियाँ जिसे कहते हैं ना, ताकि नसियाँ पे उसको रख दिया उसको। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। जब तक हम आइन के एक एक शिक को उसी स्पिरिट के साथ सामने लेके नहीं चलेंगे और उसके मुताबिक नहीं चलेंगे और उसमें एक एक कौमा के लिए को आपको 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो धज्जियाँ बखेरी गई हैं पाकिस्तान के आइन की, जो जज साहबान की तजलील की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की तजलील की गई है, फैसलों की तजलील की गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जब बड़े कानून को, उस ज़ाब्ते को जो स्टेट को चलाता है उसको इस अंदाज में पेश कर दिया, तो उसके बाद आम कानून की हैसियत तो ख़त्म हो गई। कॉमन मैन के लिए तो अब कोई कानून नहीं रह गया। यहाँ तो कानून अब सोसाइटी के ऊपर से जो है कानून की और अदालत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल। हम उस ख़तरनाक स्टेज को पर आए हुए हैं और ये मैं तो ये कहूँगा कि इर्रेस्पेक्टिव कि मेरा ताल्लुक़ किस पार्टी से है या मैं किसको अच्छा समझता हूँ किसको बुरा समझता हूँ, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये तहैया करना चाहिए किसी तरीके से कि ये आइन को संभाल लें और अपनी ईगोज़ को भी ख़त्म करें और अपने फॉल्स ईगो जो है उसको पेश नज़र मामलात को ना तय करें ना फैसले करें, कौम को सामने रखें और इस रियासत को बचाने की कोशिश करें। यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि रियासत जो है इंतहाई ख़तरे में है। कोई शख्स अपने ओथ की पासदारी नहीं करता है। तो जब तक सब इसको एहतराम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे और ख़तरनाक तरीन फेज से अपनी लाइफ के ये मुल्क जो है वो गुजर रहा है इस वक्त। सही है। तो अच्छा, एक आमिर साहब ने कोई गाड़ियों का जिक्र किया था, मेरे जहन से निकल गया किस तनाजुर में किया था, लेकिन गाड़ियों से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में पंजाब की निगरान हुकूमत ने कोई 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है फंड्स की पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियां देने के लिए, जिसमें 1600 सीसी भी है, 1300 सीसी भी है, डबल कैबिन डाले भी हैं। तो जस्ट बिफोर द इलेक्शंस एक निगरान हुकूमत इस वसी पैमाने पे फंड्स इशू करना उसका कानूनी तौर पर कितना मुनासिब है? वैसे मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन आई वांट योर कमेंट ऑन दिस। ये इसको थोड़ा सा इजहार ख्याल मैं भी करना चाहता हूँ। शुड आई डू इट? जी जी प्लीज, आप ही से पूछ रहा हूँ, क्विकली कर दे, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। अच्छा जी जी, मैं इसलिए आपसे ये बड़ी अच्छी बात आपने की, बहुत ही अच्छी बात की है। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं और फिर ये आपने देखा कि पार्लियामेंटेरियन को और फिर जो ये गाड़ियों का जो है कि वो 1600 सीसी से लेके 1400-1300 सीसी और जिस तरीके से वो उनको लेविशली 2 अरब से ऊपर का बजट उनके लिए एलोकेट किए गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके पास इलेक्शन फंड देने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ। आपके सामने है वो बात भी, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने ना सिर्फ ये इनको किया है बल्कि तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तनख्वाहें भी बढ़ा के दी हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर अंदाज सोच का जो है वो सिर्फ अपने वोट की हद तक है और इनकी खदमात को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ये सारा एक जो है ये को इस्तेमाल करने के लिए मेरे ख्याल में ब्रेकअप। मैं एक बात जी एक बात सुन लीजिएगा, जी 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 बड़ी जरूरी है। वो ये है
کہ کسی نے 55% جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں لوگ، کبھی اسی نے یہ شہباز شریف صاحب نے ان کے متعلق سوچا ہے؟ موقع دیجیے گا بیرسٹر وہ صاحب. جی عامر صاحب آپ کی طرف سرٹنلی آؤں گا، لیکن ایک بریک کا وقت ہے. میں بریک لے لوں، پھر آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شامی صاحب ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک کوئک بریک ہے، اس کے بعد مہمانوں کی طرف آؤں. ویلکم بیک. مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ شامی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو شروع تو ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کی نام کے حوالے سے جو تجویز ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ذرائع سے خبر اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. لیکن ابھی یہ حال ہی میں جو 2 ارب 30 کروڑ کی نئی گاڑیوں کے حوالے سے فنڈز کی منظوری پنجاب کی نگران حکومت نے دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اس کے اوپر اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. لاء کے مطابق ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت ہی مطلب کہ لمیٹڈ ہے، اور انہوں نے الیکشن کرانے تھے، چلے جان تھا. خیر وہ 90 دن میں تو نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود اگر یہاں پر وہ ہیں تو جو پاورز وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جن اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. کیا کہیے گا؟ شام صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، قانونی معاملات تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج ایک درخواست دائر بھی ہوئی ہے شاید ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ روکا جائے ان کو، اور ہائی کورٹ نے شاید تفصیل بھی معلوم کی ہے کہ جو گاڑیاں سرکاری افسروں کو دی گئی ہیں اس کی تفصیل فراہم کی جائے. لیکن یہ بات اصولی طور پر درست ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو 2 مہینے 3 مہینے انتظار کر لینا چاہیے تھا. جو مستقل حکومت آ جاتی اور یہ فیصلہ کر لیتی کہ کس کو گاڑی فراہم کرنی ہے، کس کو نہیں کرنی ہے. تو یہ 2 ارب روپے کا جو خرچہ ہے یہ کوئی ناروا بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی یعنی غیر محتاط معاملہ ہے. کوئی اچھا فیصلہ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں عامر صاحب کے پاس جاؤں، وہ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں مولانا فضل الرحمان کا ایک شارٹ سناتا ہوں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہے پھر انتخابات کرانا اور الیکشن کمیشن کا. اس کے بعد پھر دونوں صاحبان کی رائے لیتا ہوں. اس کے اوپر سنوائیے گا. اپنے وقت پہ چھوڑ دینا ہے اور اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نگران حکومت ہوگی. اب نگران حکومت نے پھر اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کتنا مطمئن ہیں، انہیں کوئی ٹائم چاہیے نہیں چاہیے، یہ پھر ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو الیکشن میں اتریں گے انشاءاللہ. اب شامی صاحب، آئین میں تو ایک مدت ہے نا کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن میں، الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے وقت پر ہو تو 60 دن میں. لیکن جب آپ اس طرح کے بیانات سنتے ہیں سینئر سیاسی رہنماؤں کے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ہے کہ انہیں کتنا وقت چاہیے الیکشنز کروانے کے لیے، تو آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے. آپ نے تو مطلب کہ کئی ادوار دیکھے ہیں اور ان کو کور بھی کیا اور ان پہ تجزیہ بھی دیا ہے. تو آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، یہ جب نگران سیٹ اپ آئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ مقررہ مدت میں الیکشنز ہو جائیں گے یا پھر یہ آگے جائیں گے الیکشن؟ دیکھیے، مقررہ مدت میں الیکشن ہونے چاہیے، اس بارے میں 2 رائے ہو نہیں سکتی. اور یہ بات کہنی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو انتخاب میں حصہ لینا ہے، جن کو عوام کی نمائندگی کا دعویٰ ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور بس نگران حکومت جانے اور عوام جانے؟ بھائی، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایک دن آگے نہیں جانے دیں گے اور مقررہ مدت میں ہر صورت الیکشن ہوں گے. تو پتہ نہیں مولانا نے اتنی ڈھیلی گفتگو کیوں کی ہے. عام طور پر تو وہ بڑی چوکس بات کرتے ہیں اور الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ میں خیال زیادہ ہی انہوں نے بردباری کا اور تحمل کا مظاہرہ کر دیا ہے. میں خیال اس کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر انتخابات میں التوا جو ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب،
قبول کرنا تو نہیں چاہیے اور مؤخر ہونا بھی نہیں چاہیے انتخابات کو، لیکن موجودہ حالات میں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے 3 مہینے کے اندر یا مؤخر ہوں گے؟ جب میں 30 اپریل اور 14 مئی پہ کہتا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آپ آئین قانون سب کچھ گفتگو کرتے رہیں، تو یہاں تو پنچایتی اور تشریحی آئین پہ کام چلتا ہے اور سب سے بڑی عدالت میں یہ گفتگو ہوتی رہی ہے، تو پھر یہ رستے نکلتے ہیں۔ تو اب جب زمینی حقائق نے طے کر لیا کہ جی آپ کو فوجی نہیں ملیں گے، تو الیکشن مجھے نظر آ رہے تھے اور میں کہتا تھا نہیں ہوں گے، آپ جس مرضی اصول پہ چلے جائیں۔ جو اب آج آپ سوال کریں گے، میں اس کے اوپر بہتر تبصرہ کروں گا اور میں ویٹ کروں گا کہ نگران وزیر اعظم آ جائیں، اس کے بعد میں بڑی کھل کے بات کر سکوں گا اور اعلانیہ بتاؤں گا کہ کیا ہوگا۔ اس تک میں اپنا تبصرہ اس لحاظ سے محفوظ رکھوں گا کہ الیکشن ہاں یا یہ جاتے ہوئے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار جائیں اور سی سی آئی میں اپروو کر جائیں نئی مردم شماری، تو 4 مہینے تو سیدھے سیدھے مل گئے۔ پھر یہ سارے ایک ٹرک پہ ہوں گے، جس کا نام نہیں لے سکتے آپ وہ بھی، اور جو لندن بیٹھے ہیں، دبئی بیٹھے ہیں اور جو پنڈی اور اسلام آباد میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ سارے ایک ٹرک پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے فراغت کے بعد سیاستدانوں کی طرف ہاتھ نہیں ملایا، راستہ نہیں ڈھونڈا۔ احمد عباس صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، مطلب یہ جب بات کر رہے تھے نا، میں تھوڑی سی شاید ان کے اوپر پرسنل آ جائے، لیکن اس کو اخلاقی اور رسولی طور پہ دیکھنا ہے کہ جب آپ گاڑیوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا جب حکومت چلی گئی اور اپنے ہاتھوں سے توڑ کے گئی، ان کا کیس کرنا بنتا ہے کہ ہم نے بیٹھنا ان عہدوں پہ جو سیاسی طور پہ تعیناتیاں ہوئی؟ کیا یہ سی ایس ایس کا امتحان دے کے مستقل آئے تھے سارے لوگ جو وکلا آج سپریم کورٹ میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو جانا چاہیے جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں، چاہے جو مرضی آ گیا، کیونکہ آپ کے لیڈر کا فیصلہ تھا۔ آپ کا سی ایم پنجاب توڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ آج توڑنے کے جرم میں اندر ہے۔ اس نے ڈیفائنس کیا وعدے پہ، جب اس کو پورے ووٹ دیے گئے، 7 ووٹ کم تھے وہ پورے کر کے دیے، اور وعدہ تھا کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا، توڑی، ڈچ کیا، تو آج وہ وہاں بیٹھے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، سمجھنا چاہیے کہ اخلاق اصول کہاں گیا ہوا ہے کہ باتیں آپ نے کی، آپ بھاگ لیے، اب آپ بھگت رہے ہیں، اور وہ سارے بھگت رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ جناب اسمبلی توڑ دیں آپ کو الیکشن مل جائیں گے۔ نہ آپ پچھلے سال مئی میں الیکشن لے سکے، نہ آج 25 جولائی کو آپ لے سکے۔ جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، جب ڈیٹ دے دی گئی تھی، اس وقت پھر زد آگے، مجھے نہیں پتا ان کے مشیر ایڈوائزر اس وقت کون تھے، یا وہ کون سا ایسا داؤ تھا جو ان کے کان میں بتایا جاتا تھا کہ بس یہ کر دو۔ آج سارے پھنس گئے نا۔ اب آپ کو الیکشن لینے ہیں، بالکل ہونے چاہیے ٹائم پہ۔ اگر شہباز شریف توڑتے ہیں، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، جو میرے حساب کتاب سے 5 یا 6 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ تک میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے ٹیکنوکریٹ جو جنرل مشرف نے 3 سال گزارے، کیا کر لیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک پولیٹیکل ول پیچھے نہیں ہوگی، اور وہ سب کی ہونی چاہیے۔ ہمیں ان مفادات سے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، وہ اس کے ساتھ ہے، میرا یہ اچھا میرا وہ برا چھوڑ کے ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کو لے چلے۔ آج آرمی چیف نے 3-4 دفعہ یہ باتیں بتا دی ہیں نا۔ آج بھی انہوں نے خانے وال میں خطاب کیا، جو ٹکرز کی صورت میں اب آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، کہ جی ہمیں مل کے کرنا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے۔ تو جب ان کو بتایا جاتا ہے خان صاحب کو کہ آپ شہباز شریف سے، زرداری صاحب سے بات کر لیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے، زرداری صاحب نے بھی کہا چونکہ وہ ہمارے پی ایم ہیں، ان سے بات کر لیں۔ خان صاحب، ان کو سمجھ نہیں آئی، اب تک بھی نہیں آئی، اور اب وہ اپنے، میرا خیال ہے قانونی طور پہ منطقی انجام کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے، جس کے اندر جو انہوں نے مطالبہ نواز شریف کے لیے کیا تھا کہ نائل بھی کرو، جیل میں بھی ڈالو، اب وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انہی باتوں کا جواب لیتے ہیں احمد عبیس صاحب آفٹر دی۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ احمد عبیس صاحب، یہ عامر الیاس صاحب نے جو کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشنز مل رہے تھے لیکن انہوں نے لیے نہیں، ایسی ہی بات پرویز خٹک نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشنز مل رہے تھے لیکن اس نے لیے نہیں، اور کیوں نہیں لیے؟ جب یہ بات عوام کے سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا کہ کیا کہانی تھی پیچھے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا مل رہے تھے آپ نے؟ انتخابات۔ دیکھیے ایسا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات ہے، بہت ساری فالز ہوئیں، بہت ساری غلطیاں ہوئیں، سب اپنی جگہ جی، لیکن ریپیٹڈلی جب پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ نے، پرائم منسٹر سے لے کے ڈاؤن دی لائن سینئر ایگزیکٹو ممبرس، جب صبح شام یہ کہنے لگے کہ چیئرمین پی ٹی آئی آج اسمبلیاں، پروونشل اسمبلی توڑیں، ہم صبح توڑ دیں گے، یہ کیوں دیر کر رہے ہیں؟
یہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. بار بار یہ آپ نے کئی دفعہ میرے خیال میں آپ کے چینل نے بھی یہ بات جو ہے ان کی وہ فوٹیج دکھائی ہیں اور ان کی آواز بھی سنائی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. جب اسمبلی انہوں نے توڑ دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کرتے. جب یہاں پہ ایک ڈسپٹیو ایٹیٹیوڈ ہو سیاستدانوں کا آپس میں, تو آپ کہاں پہ کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ جب سکور وننگ جو ہے ہمارا یہ سارا مطمع نظر ہو کہ ہم نے سکور وننگ پوزیشن میں رہنا ہے, ایک سے دوسرے سے سکور جیتنا ہے, قوم جاتی ہے بھاڑ میں جائے, اکانومی تباہ ہوتی ہے, تباہ ہو جائے. میرے خیال میں اس وقت چیئرمین کے سامنے یہ دو چیزیں تھیں, اکانومی بڑی تیزی سے تباہ ہو رہی تھی, کریڈیبلٹی جو ہے ان کی یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا تھا ان کی وہ کمزور تھی, اور گرپ نہیں تھا اکانومی کے اوپر, اور اس تیزی سے ڈالر جو ہے وہ شوٹ کر کے کہاں چلا گیا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصانات ہوئے. امپورٹ بند کرنی پڑ گئی, ایکسپورٹ ہماری وہ زیرو پہ چلی گئی. تو یہ تمام حالات کے پیش نظر تھا کہ الیکشن کروا لیے جائیں تاکہ جو بھی حکومت آئے گی جب اس کی اونرشپ ہوگی اگلے 5 سال کے لیے تو وہ فوراً اداروں سے بھی ڈیل کر سکے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. پرویز الہی کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جس نے اسمبلی توڑی تھی آج وہ اس کا نتیجہ بھگت رہا اور جیل میں ہے. پرویز الہی کی جو اس وقت کی پالیٹکس ہے, اٹ از ویری ان لائک آف چودھری پرویز الہی. مطلب کہ ہم نے ہمیشہ سے پرویز الہی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے اب یہ پالیٹکس پرویز الہی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب پہ تو میں نے تو بات کر دی, میں نے تو کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا. میں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کی کہ جب وہ ہر زور لگا چکے تھے, بتا رہے تھے, اور فواد چودھری جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اس کے سرخیل تھے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, اور پرویز الہی سمجھا رہے تھے کہ 99%. پھر کچھ اسد عمر صاحب نے بھی عہدے چھوڑنے کے بعد اسی طرح کی بات کی تصدیق کر دی. تو جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ تو چیئرمین کو سمجھا رہے تھے نا کہ جناب آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے کہ بغیر معاہدے کے اسمبلیاں توڑ دی, کیونکہ وہ تو اس وقت آرمی چیف کی رکوانے آئے تھے کہ تقرری نہ ہو جنرل عاصم منیر کی, اور وہاں شوشہ چھوڑ دیا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, وہ ان کے گلے پھنس گیا. تو پولیٹیکل اپوننٹس کا تو خیال یہی ہوتا نا کہ پھنساؤ اب یہ پھنس گیا, اور وہ کیوں کھیلے ان کے ساتھ؟ وہ مذاکرات کرتے, مذاکرات وہ ڈھونڈ رہے تھے اس اسٹیبلشمنٹ سے جس کو وہ لانا نہیں چاہ رہے تھے. پھر تو وہی آ گئی نا 26 نومبر کے بعد 3 دن بعد نئے آرمی چیف آ گئے, وہ الوی صاحب کے ذریعے انہی سے رابطوں میں رہے کہ میں ڈھونڈتا رہوں, بات کرتا رہوں. ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ سیاستدان ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ کہتے تھے میں جناب اے سی بھی اتروا دوں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, پھنسا لیا انہوں نے. ختم ہو گیا اس پروگرام کا. فی الحال بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا, احمد عبید صاحب آپ کا, شامی صاحب آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.